Hi, I'm Asma Arshad Mahmood and you are watching Rewind with Samina Pirzada. अपने comments और notes ज़रूर भेजिएगा. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज है मेरे साथ आसमा अरशद महमूद. विजुअल आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं. मोज़ैक एक फेस्टिवल है जो मिसिसागा में होता है, जहाँ पे वो साउथ एशिया के आर्टिस्टों को इकट्ठा करती हैं ताकि भाईचारा हो, मोहब्बत हो, अमन हो और दोस्तियाँ हो. तो आइए मिलते हैं आसमा अरशद महमूद से. वेलकम आसमा. Thank you very much. खुश आमदीद. आप टोरंटो से लाहौर तशरीफ़ लाई हैं. Thank you so much. Such a great opportunity. तो घर कहाँ है? लाहौर, कराची या इस्लामाबाद? टोरंटो. मिसिसागा घर है. अच्छा. नहीं वो तो फिर अब का घर है ना. हाँ. मगर पहले का बचपन पहले का बचपन अब्बू आर्मी में थे तो पूरे पाकिस्तानी घर था, लेकिन इस्लामाबाद में हम लोग बड़े हुए. बेसिकली पढ़ाई कॉलेज. और पैदा कहाँ? पैदा लाहौर में. ओह, तो आप लाहौरी हैं. बिल्कुल. अच्छा. हाँ. तो फिर यहाँ लाहौर में कितने अरसे तक, मतलब हाउ ओल्ड वर यू जब यहाँ से गए? 6 महीने की थी तो अब्बू फिर कोर्स के लिए कोयटा चले गए थे, तो कोयटा ले गए थे. उसके बाद से तो फिर वो घूमना फिरना रहा. और जब आई थिंक ग्रेड 8 में मैं इस्लामाबाद आ गई थी और फिर 9th 10th वहाँ से ICG से की, फिर FG से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ. तो ये जितनी जगह ट्रैवल किए, यूजुअली लोग फिर दोस्त नहीं बना पाते. पक्की दोस्तें, सहेलियाँ नहीं रहती, बिकॉज आप इतने स्कूल बदलते हैं कि हर पड़ाव में नया दोस्त. और नहीं बने, बहुत दोस्त बने. क्योंकि फौजियों के आई थिंक होता ये कि वो भी मूव करते रहते हैं तो दोस्तियाँ होती रहती हैं. एक मेरा दोस्त जो था उसको मैं बड़ा मारा करती थी, वो आजकल एम्बेसडर बना हुआ है. हाँ. तो अच्छा. हाँ, अभी बेल्जियम का एम्बेसडर बना है वो. अच्छा. और तो काफ़ी दोस्त बहुत बचपन के भी बहुत रहे एंड ऑल दैट. वो अभी तक दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल. ओके. Isn't that amazing? So वो जो क्वेटा के दोस्त थे, क्वेटा में तो मैं 6 महीने की थी ना, मतलब कितने अरसे उसमें तो रहे? याद नहीं रहा होगा मुझे. क्वेटा में दोस्त बने थे जब हम अपने कॉलेज के साथ डिबेट्स वगैरह के लिए जाते थे, तब वहाँ दोस्त बने. फिर कराची तो जब स्कूल गए थे, हाँ, तो वो किस शहर में गए थे? स्कूल भी अब उकाड़ा में, लाहौर में. लाहौर में मुझे याद है मेरी दोस्त थी हलवीना बुशारत, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो. और मैं उसको हमेशा लाहौर की दोस्त से उसको एसोसिएट करती थी. लेकिन उसके बाद फिर और दोस्तें बन गई NCS से, और अब आप दोस्त बन गई. सो आप कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह. और बड़ा कौन है? मैं सबसे बड़ी हूँ. ओह, सबसे बड़े. हाँ. और जिम्मेदार या शरारती? बहुत ज़्यादा शरारती. उफ, मुझे तो याद है आज तक स्टेशन स्कूल की रिपोर्ट कार्ड पे वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी केयरलेस. तो दैट्स वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो टीचर्स वगैरह हमारे रिपोर्ट कार्ड्स लिखते हैं ना, ये हमारा एक्चुअली फ्यूचर बताते हैं, भविष्य बताते हैं. और वो जो चीज़ें उसमें लिखते थे वो बिल्कुल सही होती थी. आज भी यही हिसाब है कि अगर आगा साहब देखे ना तो पता नहीं मैं तो घर जला दूँ. चूल्हे पे हांडियाँ रख के भूल जाती. अभी भी भूलती है? हाँ बिल्कुल. फिर मैंने क्या किया, हमारे जो नेबर है ना वो बड़े अच्छे हैं, तो मैं उनको फ़ोन करके, फ़ोन नंबर मेरे पास है, मैं उनको कहती हूँ मुझे शक है कि मेरा चूल्हा जल रहा है, कि आप अंदर जाके देख सकते हैं. तो वो बेचारे अंदर जाके. बचपन में भी थे तो किस चीज़ के बारे में केयरलेस थे? होमवर्क के बारे में थे? सब चीज़ों के बारे में. कपड़ों के साथ में ये हिसाब होता था कि अपने कपड़े तो इस्त्री करने नहीं होते थे, वो इस तरह गोल मोल करके अलमारी में फेंक देते थे. मेरी बहनें बड़ी प्रॉपर थी, दोनों बड़ी प्रॉपर हैं. तो वो जो वो अपने 3 sisters? हाँ, 3 sisters 3 brothers. अच्छा. तो वो अपने कपड़े इस्त्री करा के अलमारी में लटकाती थी. मैं इंतज़ार करती थी कि जब टाइम हो जाएगा निकलने का, तब मैं फ़ौरन उनके कपड़े निकाल के वो पहन लेती थी. अब बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी कि अब गाड़ी में बैठ रहे हैं सारे, तो बीबी ने उनके कपड़े पहने हुए इस्त्री हुए. अपने गोले बनाती रही. और मुझे पता है क्या इतनी बुरी आदत थी, नौकर वगैरह होते थे तो जहाँ पे भी शलवार उतारते थे ना तो वो वहीं पे पड़ी रहती, वो उसी तरह उतार के तो उसके अंदर से पाव रख के बाहर. अच्छा, वो 2 गोले बनते थे. जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे याद है पहली डांट मुझे अपनी सास से इसी बात पे पड़ी. उन्होंने कहा अपने कपड़े खुद उठाया करो, ये बहुत बुरी बात है. और जब मैंने अपनी बेटी को ये करते हुए देखा, उफ, मुझे इतनी परेशानी हुई. मैंने कहा तो ये चीज़ें भी नस्ल दर नस्ल चल.
अमेजिंगली यस। Oh my God. हाँ, लेकिन मेरी बेटियां जो है ना तीनों, आई थिंक वो अपने बाप पे गई, वो बड़ी प्रॉपर, मतलब है प्रॉपर का मतलब है वो बड़ी समझदार बच्चियाँ। मैं उनको देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र भी होता है, मुझे हैरत भी होती है। दे जस्ट अमेज मी, यू नो। हम आई थिंक वो नस्ल सो आप जैसी बचपन में थी उस तरह की कौन है आपकी तीनों बेटियों में? ज़ैनब छोटी सबसे, जो ट्विंस में से जो एक नहीं सबसे छोटी। अच्छा, बड़ी वाली ट्विंस हैं? हाँ, और अच्छा हाँ, बड़ी वालियों में भी है कुछ चीज़ें जो अच्छी वाली चीज़ें हैं, मतलब आर्टिस्टिक हैं बहुत, और खाना पकाने का शौक और ये वो। तो कभी आप सोचती हैं कि वो जो केयरलेसनेस जिसको कहा जाता है वो बेसिकली आप ख्वाब देखा करती थी? हाँ, या कुछ है? ओह यस, है ना? एब्सोल्युटली। और आप कुछ इमेजिन करती होंगी, अदरवाइज आप आर्टिस्ट कैसे बनती? हाँ, नहीं, दैट आई थिंक दैट इज है अ ना? वेरी बिग थिंग कि वो सारी चीज़ें उनको मैं आज राशिद राना हमारे एक आर्टिस्ट दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनकी मैं टॉक सुन रही थी तो मैं देख रही थी कि राशिद कितना फोकस होता है जब वो काम कर रहा होता है, तो उसको इर्द गिर्द की खबर नहीं होती कि वो कर क्या रहा है। वो जब बोल रहा था ही वॉज टोटली फोकस्ड ऑन वॉट ही वॉज सेइंग। तो उस तरह का फोकस जो होता है आर्टिस्ट का होता है, वो रश में भी बैठे हुए होते हैं तो उनका जो जिस चीज़ को वो फोकस कर रहे होते हैं उनको वो सारी चीज़ इर्द गिर्द जो होता है आप उसको भूल जाते हैं। और अक्सर होता है लोग बोल रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं मामा आप क्या, मामा एंड मामा इज ऑन अनदर प्लैनेट। तो बचपन में किस तरह ये होता था? क्या कोई डायरी लिखते थे आप? बिल्कुल लिखती थी, ऑफ कोर्स डायरी भी लिखती थी, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जहाँ से होते हैं। मेरी अम्मी बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो वो हर चीज़ के अंदर घर जिस पेंट करते थे आप? मैं पेंट करती थी। मैं जब 5 साल की थी ना, मेरे एक बहुत अच्छे अंकल थे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो, तो वो मेरे लिए स्पेन से एक पेंट बॉक्स लाए। उस दिन मुझे पता था कि अब मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो मैं सिंस 5 years ऑफ एज मैं तस्वीरें बनानी, और फिर फ्लावर अरेंजमेंट कंपटीशन किसी ज़माने में बड़ी चीज़ हुआ करती हाँ, थी, बिल्कुल वो इकेबाना होता था ना, तो वो करना, फिर स्टेज बहुत करना, जो कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर पक्के मरासी टॉप नॉच सारा कुछ वो, और सारे लोग याद करते थे डांस के हवाले से, क्योंकि जब मैं 16 years की हुई ना तो फिर तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़, मेरे से कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं कहती थी मैंने डांसर बनना है। मुझे इतना अच्छा लगता था डांस, और लेकिन मुझे और अपना बैंड भी बनाया था, वो किस उम्र में बनाया था? वो व्हेन वी वर 17 साल की उम्र में। मैं एक्चुअली टीनेजर मैगजीन की कॉरेस्पॉन्डेंट होती थी, कराची में होता था वो, मुझे याद है। हाँ, तो मैं 16 साल की उम्र से उनके लिए लिख रही थी। तो उसके बाद फिर जब मैं कराची गई, आई वाज 17, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गोए, तो तुम उसका चैप्टर इस्लामाबाद में खोल दो। तो वो फिर मैंने इस्लामाबाद में चैप्टर खोला, और पैसे वैसे कुछ जमा हुए थे बिकॉज मैं टीवी के लिए काम करती थी, तो वो जो पैसे थे उनसे हमने गोए को क्या एक्ट भी किया टीवी पे? पीटीवी पिंडी की 2 ही एक्ट्रेसेस होती थी उस टाइम पे, आई वाज वन ऑफ देम। एंड किस तरह के कैरेक्टर्स किए? सारे किस्म के किए। शफ़ी मोहम्मद का जो पहला प्ले था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका पहला प्ले जो पिंडी इस्लामाबाद से था उसमें मैं उनकी हीरोइन थी। फिर आसिफ रज़ा मीर का पहला प्ले जो इस्लाम पिंडी से हुआ था, मैं उसमें उनकी हीरोइन थी, और मेरे घर पे शूटिंग हुई थी। सरमद अंकल ने डायरेक्ट किया था प्ले, बैन हो गया था, लेकिन मैंने 7 प्लेस किए। घरोंदे सीरियल होता था वो किया, फिर वो एक कॉमेडी शो था बच बचा के वो किया। दैट वाज एक्चुअली अ स्पूफ ऑन जो ज़ियाउल हक साहब की पॉलिसीज़ आ रही थी ना, तो उनके ऊपर वो स्पूफ था, लेकिन आई वाज सो यंग, मुझे तो सरमद साहब भाई का जो प्ले, हाँ, इसीलिए बैन हो गया था। हाँ, तो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत हार्ड हिटिंग है। हाँ, और उस ज़माने में तो मतलब सरमद अंकल वाज रियली, बिकॉज ही हैज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग विट, यू नो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विट और सटायर और विट वाली, वो जो यूजुअली हमारे मज़ाह निगार उसको समझ नहीं सकते या अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो वो उस तरह की चीज़ लगती। तो मुझे तो कोई उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वो क्या था, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ कहती हूँ ही वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम, और तो वो करती थी, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत था। तो फिर बैंड शुरू किया, इस्लामाबाद का पहला बैंड। मुझे याद है लोगों को हम कहते थे कि कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो कहते थे कॉन्सर्ट क्या होता है। हमारे साथ बच्चे थे, वो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस थे,
ان کے بچے تھے آصف علی قاضی, عامر علی قاضی, عامر ہمارا لیڈ ووکلسٹ تھا, آغا صاحب ڈرمر تھے, پھر جو ان سے وہ تھے نیازی, وہ جو ان سے آپ کو انسٹرومنٹ پلے کرتے تھے, ان کے بچے ہمارے ساتھ تھے. ہاں, روح نیازی بڑا لائک ڈاکٹر ہے اب اور مولانا بن گیا بالکل, لیکن ہی یوزڈ ٹو بی آر گٹارسٹ ایٹ دیٹ. اور what instrument did you play? میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں پلے کرتی, میں مینیجر تھی بھائی. I used to manage the whole thing, ساری gigs arrange کرنا. یہ جو managerial skills ہیں یہ کب شروع ہوئی تھی؟ پہلی چیز کیا کی تھی ایز اے کڈ؟ ایز اے کڈ اکثر پروجیکٹس تو وہ بناتے رہتے تھے. مثلاً ہمارے کرسچن وہ ہوتے تھے ٹیچر ہوتے تھے جو گھر آ کے پڑھاتے تھے میتھمیٹکس. تو وہ جب کرسمس آیا نا تو ہم نے ان کے لیے ایک گملہ پکڑا, اس کے اندر ہم نے ایک درخت لگایا, اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ لگائیں. ایک K2 سگریٹ کا, وہ ہمیں پتہ تھا وہ سگریٹ پیتے ہیں, K2 سگریٹ کی ڈبی خریدی, اس کو بھی گوٹے سے لگایا اس کے اوپر, پھر اس کو سائیکل کے کیریئر پہ رکھا. پھر ہم 2 بہن بھائی نے پیچھے سے کیریئر پکڑایا, ایک بھائی نے آگے سے سائیکل پکڑی, ہم سائیکل پہ لے کے ان کو میری کرسمس کہنے کے لیے گئے. تو اس طرح کے پروجیکٹس سے شروعات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تم شادی کرنی ہے میں نے تم سے, تو میں نے کہا کہ میں تو کر لوں, لیکن پھر آئی ڈونٹ, یہ میں ساروں کو بتاتی ہوں ویسے, میں نے کہا آئی ڈونٹ لو یو انف. اور ڈانٹ کہاں پڑی تھی؟ بہت ہر جگہ. اف اللہ, کالج سے دیواریں پھلانگ کے بھاگنے میں, مطلب میرا خیال ہے پورے کالج میں کوئی لڑکی نہیں پھلانگتی تھی, میں بھاگ جاتی تھی. اور گھر کی دیواریں پھلانگ کے کتنی دفعہ بوائے فرینڈس کو ملنے گئے, اور یہ بڑے تماشے. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیل میں سائیکلنگ کی, ہر چیز, گاڑی چلائی, سائیکلنگ کی. وہ جو سب ہمارے وہاں پہ اسلام آباد میں ہر ایک دوسرے کو جانتا تھا, تو وہ پاس ہی ہمارے وہ میکینک ہوتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا, آغا صاحب نے پوچھا, کسی نے کہا کہ وہ جی میجر وسیع کی بیٹی جو ہے اس کا پتہ ہے آپ کو, کہ وہ گاڑی جو چلاتی ہے, کہتے ہیں ہاں جی گاڑی چلاتی نہیں, گاڑی اڑاتی ہے. تو یہ تھا پورا شہر, یو نیو ایوری بڈی, کانفیڈنس تھا, بہت مزہ آیا. میرا خیال ہے ہماری جنریشن بڑے فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم ایک بڑے سیف ٹائم میں بڑے ہوئے, ایک بہت فرینڈلی ٹائم میں بڑے ہوئے, اور ایک بہت اوپن ٹائم میں. ابھی اس وقت بھی ضیاء الحق صاحب کی فلاسفی اتنی کہ نہیں کی تھی, اس وقت بھی ہم خدا حافظ کہتے تھے, اللہ حافظ پہ نہیں آئے تھے. تو آئی تھنک دیٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. تو اس وقت آپ کیا پلان کر رہی تھیں کہ آپ کیا کریں گی؟ آرٹ کریں گی, بینڈ میوزک میں جائیں گی, نہیں, یا ایونٹ مینیجر ہوں گی؟ میں نے NCA جانا. یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ NCA بھی کوئی جگہ ہے اور وہاں؟ وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا بہت پہلے, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے اس کو لکھتی تھی, اس کے بارے میں, آرٹ کے بارے میں بھی لکھتی تھی, اور مختلف چیزوں کے بارے میں. ماؤنٹینئرنگ, نذیر صابر میرا بڑا پیارا دوست ہے, جہانگیر خان کا انٹرویو کیا, اور تو اس طرح کی چیزیں میں اس کے لیے کر رہی تھی ٹین ایجر کے لیے. تو وہ چیزوں کا مجھے اندازہ تھا, اور مجھے اس کا بالکل پتہ تھا. میں اپنے ابو کے ساتھ گئی بھی تھی اپنے ایڈمیشن کے لیے نا, سارا پلاننگ کرنے کے لیے. کیونکہ آپ اسلام آباد میں تھے تو زیادہ تر وہی آپ کے ارد گرد, آپ اسلام آباد میں کالج ڈھونڈ رہے ہوگے نا؟ نہیں, وہ تو اسلام آباد میں تو کر لیا تھا نا, جب میں نے ICG سے کر لیا FA اس میں فائن آرٹس میں, تو پھر میں نے کہا میں نے اب جانا ہے ادھر. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری ایپلیپسی, اب وہ ایپلیپسی کی وجہ سے. کس عمر سے شروع ہوئی تھی؟ 6 سال کی عمر سے. ہاں, تو وہ ایپلیپسی کی وجہ سے مجھے اکیلے رہنا میرے لیے مشکل تھا, کیونکہ اس زمانے میں ایپلیپسی میری ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی. ہر چیز ڈائگنوز ہو گئی تھی, جھاڑ پھونک کے لیے پھپھیاں, خالائیں وغیرہ, ان کے پاس وہ پیروں کے پاس بھی لے کے گئے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی. انہوں نے فینا باربیٹون اور ڈائزاپام پہ ڈال دیا, وچ ور باربیٹیوٹس. تو شادی تک میں نے وہ کھائی ہیں, باربیٹیوٹس کھائی ہیں. تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میں تو سارا دن نشے میں ہوتی تھی, اسی لیے ہر وہ چیز کر جاتی تھی جو ان یوزول ہوتی تھی, جو آئی تھنک نارملی پیپل وڈنٹ ڈو. لیکن اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا, اللہ میاں ایک دروازہ بند کرتا ہے 10 دروازے کھول دیتا ہے. ایپلیپسی کی وجہ سے کانفیڈنس بھی بہت زیادہ آیا. مجھے یہ نہیں تھا کہ بھائی شادی ہو جائے گی, وہ جو یوزول ٹریجیکٹری ہوتی تھی وہ نہیں تھی دماغ میں. یہ تھا کہ بس جو بھی کرنا ہے وہ میں کر سکتی ہوں.
لیکن NCA میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے سیجرز بہت پڑتے تھے اور امی ابو پریشان ہوتے تھے کہ اکیلی تم وہاں رہو گی. اور نہیں جا سکے NCA؟ نہیں NCA میں نہیں جا سکی. پھر میں نے انگلش لٹریچر اور فلاسفی میں FG کالج میں چلی گئی پھر میں. اور 85 میں پھر میں نے آغا صاحب, بیچ میں میری آغا صاحب سے لڑائی ہو گئی, میں ان کو آرگنائزیشن سے نکال دیا. تو آغا صاحب آپ کے کزن ہیں؟ نہیں, میرے میاں ہیں. نہیں کزن مطلب؟ نہیں, بالکل کزن. Then how did you meet him? ہاں, وہ ہم نے میں ڈبیٹس کے لیے کراچی گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ یہ بھی ڈبیٹس کے لیے آئے ہوئے تھے, اسلام آباد کے تھے. ان کی بہن میری بہن کی کلاس فیلو تھیں, تو انہوں نے کوئی شرط بھی دوستوں سے شاید لگائی ہوئی تھی کہ میں گرلس کالج میں جا کے دکھا دوں گا. تو گرلس کالج آ گئے کہ جب میں انٹرویو کرنے آیا, کہ ریڈیو پاکستان کے لیے کرتے تھے, آواز بہت اچھی ہے. تو آئے, تو میں اس وقت پریزیڈنٹ تھی, تو میں انٹرویو کرنے آ گئے, تو ہم بات شت کی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں یوتھ آرگنائزیشن کھول رہی ہوں. تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا کام. پھر ہم نے مل کے کھولی آرگنائزیشن. اور لیکن پھر ہماری کوئی لڑائی ہو گئی. پھر یہ میرے بہت اچھے دوست تھے اس وقت نا, تو مطلب میری ڈائری سے یہی پڑھ سکتے تھے. لیکن پھر لڑائی ہو گئی, تو پھر یہ CSS کی تیاری کر رہے تھے, بہت لائق اسٹوڈنٹ تھے. اور پھر یہ کراچی چلے گئے اور انہوں نے BCCI جوائن کر لیا. تو پھر 85 میں when he came back, تو پھر ہماری دوستی دوبارہ ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تو یہ کتنے عرصے رہی تھی کٹی؟ 8-9 مہینے. اچھا, ہاں, سال میں بھی. بس پھر انہوں نے کہا تم شادی کرنی ہے میں نے تم سے. تو میں نے کہا کہ میں تو کر لوں, لیکن پھر یہ میں ساروں کو بتاتی ہوں ویسے. میں نے کہا I don't love you enough to کہ ویسے. تو انہوں نے کہا I love you enough for both of us. Oh my God, that's so beautiful. I know. And he stuck to that word even today, mashallah. تو 85 میں پھر ہماری شادی ہو گئی. اور پھر 85 میں شادی ہو کے ہم کولمبیا چلے گئے, لیٹن امریکہ. اچھا, وہاں کیسے چلے گئے؟ وائی کولمبیا؟ بیکاز آغا صاحب اسپینش بولتے ہیں, تو اسپینش سیکھ کے آئے بارسلونا سے. تو پھر ہماری جب پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے ہمیں کولمبیا دیا. میری ماں نے شادی اس خوشی میں کر دی کہ بیٹی کولمبو جا رہی ہے, پاس ہی ہے. تو بس وہاں پہ وی وینٹ ٹو لیٹن امریکہ. پھر وہاں کے 6-7 سال وہاں رہے ہم لوگ. اور پھر جب BCCI بند ہو گیا تو 91 میں میں پاکستان آ گئی, 92 میں آغا صاحب آ گئے. اور پھر کینیڈا کا پلان ہمارا 96 میں بننا شروع ہو گیا. بیکاز پھر یہاں پہ جس طرح کی ایشوز تھے اور جس طرح کی چیزیں تھیں, تو دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم وہاں چلتے ہیں. میرے پیرنٹس آلریڈی کینیڈا جا چکے تھے, میرے بہن بھائی کینیڈا میں ہی تھے, تو اٹ واز اے نیچرل ٹریجیکٹری. اور میں آئی تھنک میں بہت شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ ہم نے اس ٹائم پہ یہ ڈیسیجن لیا, کیونکہ وہ بہت ینگر, ہم لوگ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے تھے. جو ہارڈ ورک آپ کو سیٹل ہونے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم کر سکتے تھے. فیملی سپورٹ بہت تھی. تو 3 بچوں کے ساتھ in 99 we ended up in Canada. اور جاتے کیا کیا آپ نے وہاں؟ جاتے ہی والنٹیئر کام شروع کیا. آرٹ گیلریز وغیرہ ساری چیک آؤٹ کی, وہاں والنٹیئر کام شروع کیا. پھر نوکری شروع کی. میں یہ کرتی تھی کہ وہ اسٹرگل تو اسٹرگل کا ٹائم تھا, تو نوکری جو کرتی تھی میں تھرسڈے آف لیتی تھی اور میں سیٹرڈے کو کام کرتی تھی. تو وہ 5-6 دن جو پورے ہو کر 5 دن کرنا ہوتا ہے کام, وہ میں اس طرح کرتی تھی. اور تھرسڈے کو میں والنٹیئر کرتی تھی آرٹ گیلری آف اونٹیریو میں. اچھا, تو وہاں پہ اچھی اپرچونیٹیز ملی. میرا پہلا شو جو تھا وہ آرٹ گیلری آف اونٹیریو میں ہوا 2000 میں 2001. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے کہ اپنے آرٹ اور آرٹسٹک جرنی کو روکنا نہیں ہے, اس کو کنٹینیوڈ رکھنا ہے. اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ یہ سوشل اسٹرکچر کیا ہے, یہاں کی آرٹسٹک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, میرٹس کیا ہیں. تو اس وجہ سے وہ والنٹیئر کام بہت ہیلپ فل رہا. اس سے کنیکشنز بھی بنے, دوست بھی بنے, اور سمجھ بھی آئی اس ملک کی. اور پہلی سردی بہت سخت تھی. مجھے یاد ہے بسوں میں جاتی تھی تو میں کام سے واپس آ رہی تھی ایک دن, مجھے ابھی تک یاد ہے, کوٹ میں نے ٹھیک نہیں پہنا ہوا تھا, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اس زمانے میں تو آپ وال مارٹ میں جاتے ہیں, سب سے سستا جو کوٹ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں, کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پروٹیکٹ کرے گا. آنکھوں کے اوپر آنسو جو تھے نا فریز ہو گئے تھے. اور اتنی سخت برف پڑ رہی تھی, اور بس اسٹاپ سے میں نے گھر پہنچنا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا میں گھر نہیں پہنچ سکوں گی. اٹ واز سو کولڈ.
اور میں رو بھی رہی تھی اور وہ آنسو گال پہ آنکھوں پہ آ کے فریز ہو رہے تھے, اس طرح کی ٹھنڈ تھی. لیکن پھر جو تھی نا آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ یہ موسم, یہ لوگ یہاں پہ ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں, تو میں کوئی نرالی نہیں آئی, اور اس طریقے سے رہو جس طرح یہ لوگ رہ رہے ہیں. دیٹ ول میک سینس. یا مجھے سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ آئیں گی تو وہ لیئرنگ ہے ایک چیز کی, بہت ساری چیزیں, بیکاز ہاں کیونکہ اسی پروسیس سے وہ اتریں گی. اور ویری انٹرسٹنگ. اچھا پھر یہ کیسے آپ کو احساس ہوا کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس میں اور آرٹسٹوں کو بھی بلائیں اور پھر شو کیس کریں, آپ فیسٹیول کریں, یہ کس طرح ہوا؟ یہ مجھے جرنی جاننا ہے. میں نے وہاں پہ جاتے ہی کچھ ایسی والنٹیئر کیا, اور اس کے بعد مجھے اپرچونیٹی ملی ایک شو کرنے کی آرٹ گیلری آف انٹیریو میں. تو 2001 میں میرا شو ہوا وہاں پہ. لیکن ساتھ ہی میں نے ایک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن بھی بنا لی, جو کہ وہاں پہ جو کچھ آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ مل کے ساوک کے نام سے, ساؤتھ ایشین ویژول آرٹس کلیکٹیو. اس کا کام ہم نے یہ رکھا کہ ہم ہم نے ایک ایکچولی ریسکیو کی تھی آرگنائزیشن, دیش پردیش کا ویژول آرٹس کا حصہ تھا. تو پھر اس کے بعد بنا کے اس کے بعد سارا سمجھنا شروع کیا کہ نان فار پروفٹ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, گرانٹس کیا ہوتی ہیں, کینیڈا میں کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے آرٹس کو, اور ہم آرٹسٹ کو کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ساوک کا بیسک مقصد یہی تھا کہ اس میں ہم مختلف جو امیگرینٹ آرٹسٹ ہیں ان کو کام لگانے میں, ایگزیبٹ کرنے میں ان کی مدد کریں. ان کو جو لوپ ہولز آتے ہیں جن کو ہم نے فیس کیا ہے وہ ان کو نہ فیس کرنے پڑے, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو یہ آرگنائزیشن پہلی بنائی تھی. اس کے بعد پھر آرگنائزیشن اسٹرکچر سمجھنے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ والنٹیئر کریں. تو پھر ایک بڑا فیسٹیول ہوتا تھا وہاں, مسالہ مہندی مستی, 1 سال پہلے شروع ہوا تھا. اس پہ میں نے والنٹیئر کرنا شروع کیا, بچوں کی ورک شاپس کرتی تھی کیونکہ میرے اپنے بچے تھے, ان کو ساتھ لگا لیتی تھی. اور پھر پاکستانی کانٹینٹ, ڈانس کانٹینٹ, یہ چیزیں اس میں ڈیولپ کرنی شروع کی. تو جو مسالہ مہندی مستی اس نے مجھے بہت سارا مٹیریل پرووائڈ کیا, ٹریننگ پرووائڈ کی. پھر میں نے کینیڈین نیشنل ایگزیبیشن کے ساتھ کام شروع کیا 2003 میں. وہ 18 دن کا میلہ ہوتا ہے اور وہ نارتھ امریکہ کا تیسرا بڑا میلہ ہے. تو اس کے اندر 1.4 ملین لوگ آتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے کام شروع کیا کانٹریکٹ کے اوپر. تو پہلے سال کیا, اس وقت پھر دیکھی کون سی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ, اور پھر میں نے ان کو پروپوزل بنا کے دیا بڑے پروجیکٹ کا. 2004 میں میں نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا جس میں آرٹ گیلری آف انٹیریو, رائل انٹیریو میوزیم, آرٹسٹ دنیا جہان کے سب کچھ میں لے آئی. تو بلکہ اس وقت مجھے آغا صاحب نے کہا کہ یو نو واٹ, آپ اس جگہ پہ جو سب سے اچھا کر سکتی تھی کام وہ آپ نے کر لیا, اب اس سے بڑا سوچو. تو وہ جو بڑا سوچو تھا, اس وقت پھر ہم نے ایک اور نان فار پروفٹ آرگنائزیشن بنائی مسیساگا میں, کیونکہ میرے بچوں کو مسیساگا بالکل پسند نہیں تھا. اس کو مزری ساگا کہتے تھے ماما یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے, سب چیزوں کے لیے ٹورانٹو جانا پڑتا ہے. تو پھر ہم نے اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہم خود یہاں پہ کوئی ایونٹ شروع کرتے ہیں. تو تب ہم نے ایک تو انڈیپینڈنٹ میوزک شروع کیا جو کہ راک دا کالیسیم تھا, اور موزیک فیسٹیول شروع کیا جو کہ ساؤتھ ایشین فیسٹیول کی تھیم سے شروع کیا. اور اگلے سال ہم 15واں سال ہوگا ہمارا, 15 سال سے ہو رہی ہیں دونوں ایونٹس. تو یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ یو ہیڈ کڈس, چھوٹی بچیاں 3, ساتھ میں یو سیڈ کہ میں ایپیلیپٹک بھی تھی, پھر اتنا سارا کام. ایکچولی جب میں کولمبیا گئی نا, وہاں پہ مجھے پراپر میرا علاج شروع ہوا ایپیلیپسی کا. تو وہ اس سے بہت فرق پڑا. آپ کو جب ایک بیماری آپ کو ساری زندگی ساتھ ہوتی ہے نا, تو آپ کو آپ اس کو توڑ بھی تلاش کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کون سے ٹریگرز ہیں, آپ ان کو اوائڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ آپ کو ڈبل ڈوز لینی چاہیے, آپ وہ لے لیتے ہیں. تو یہ چیز ایپیلیپسی کا فائدہ تو کوئی نہیں, مطلب اس کو کنٹرول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود بخود ہی اس کو کنڈیشن اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر لیتے ہیں. ڈرائیونگ نہیں اجازت نہیں کر سکتی, تو پبلک ٹرانزٹ کوئین ہوں, ساری جگہ پبلک ٹرانزٹ لے کے جاتی. جب میں یارک یونیورسٹی میں اپنا ماسٹرز کر رہی تھی تو 3 بسیں چینج کر کے جایا کرتی تھی میں, لیکن اس کا اپنا مزہ تھا. جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں انسان ان کے ساتھ رہتا ہے, ان کے آگے اپنے لیے راستے پھر اور کھلتے جاتے ہیں. ہمیں اکٹھے
اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور ہم اس میں اپنی یہ کھچڑی وہاں پہ نہیں پکا سکنا. تو کبھی وکٹم نہیں بنا؟ بیکاز جنرلی لوگ بنا لیتے ہیں نا, ہائے میرے تو بلڈ پریشر ہے یا ہائے نہیں, وہ تو وکٹم والا تو سوال ہی نہیں تھا, کیونکہ اپنی لمیٹیشن سے بڑھ کے کام کرنا تھا نا ہمیشہ, ہر چیز میں اپنی لمیٹیشن سے آگے جا کے کام کرنا تھا, تبھی کام ہوتا ہے. تو اس کو اگر میں امپیڈمنٹ بنا لیتی تو وہ میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. تو اس کو امپیڈمنٹ نہیں بنایا, بلکہ میں نے اس کو جمپنگ آف پوائنٹ بنایا. وہ اس طرح بنایا کہ اس کی وجہ سے اماں ابا سے لبریشن زیادہ ملی, ٹیلی ویژن پہ کام کرنے کی اجازت مل گئی, کیسے کچھ نہ کہو چلو کر لے رہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ساری ایڈوانٹیج تھی میرے لیے, اور بہت امید تو یہ نہیں تھی کوئی شادی ہوگی اس کی, کہ پاکستان میں مرغی والی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرتا ہے. تو لیکن آغا صاحب نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کی, ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ بات کی, ان کو سمجھایا کہ ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کنٹرول ہو جاتی ہے سارا کچھ. اور آغا صاحب سب سے بڑی بات ہے, ارشد از این امیزنگ مین. جب وہ کہتا ہے محبت کرتا ہوں تو وہ محبت کرتا ہے. یہ آدمی کی سب سے بڑی بات یہ, جھوٹ کبھی نہیں بولتا, حالانکہ پکڑا بھی جاتا ہے پھر بھی جھوٹ کبھی نہیں بولتا, یو نو. تو یہ جو چیز تھی, یہ اس کی وجہ سے بہت کانفیڈنس ہوا. اس کو بیماری کو کبھی بھی میں نے اپنے لیے پرابلم نہیں بنایا. اگر میں پاکستان میں ہوتی تو شاید یہ پرابلم ہوتی کہ بھئی اب آپ پبلک ٹرانزٹ کیسے یہاں پہ, جب ابھی تو نہیں, اس وقت. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے نا, آسما کی نیچر ایسی ہے, وہ راستے ڈھونڈ لیتی ہے. یہاں بھی ڈھونڈ لیتی, رکشا زندہ باد. ہاں میں جاتی ہوں یہاں پہ, جب میں آتی ہوں آرام سے رکشا وغیرہ لے کے جاتی ہوں. میں ڈھاکہ میں تھی تو میں نے ڈھاکہ میں رکشا لیا, اور وہ ہمارے جو ہوسٹ تھے بیچارے اتنے پریشان, ان کا تم نے رکشا کیوں لیا؟ میں نے کہا جی اتنا مجھے مزہ آیا آپ کی گاڑی میں 1 گھنٹے میں پہنچتی ہوں گلشن کلب, رکشے میں 20 منٹ میں پہنچ گئی تھی. یوں ہی ہو جاتا ہے نا. تو یہ جانا پہنچنا کہاں تھا جو یہ سارا سفر طے کیا ہے؟ اتنے سارے ایوارڈز ملے ہیں, اتنے سارے لوگ ملے ہیں, یو میٹ سچ امیزنگ پیپل, آرٹسٹ اور میوزیشینز اور سنگرز, اور ہے نا, پتہ نہیں کیا تھا منزل, کیا تھی. ہم جو کرتے ہیں نا, ہم وہ چیز کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, ایک سیئنگ ہے کہ I love what I do and I do what I love. تو دیٹ از ایگزیکٹلی جہاں پہ ہیں ہم. اور ساتھی ایسا مل جائے جو آپ کا ویژن کو سمجھتا ہو اور اس کو آگے لے کے چلتا ہو آپ کے ساتھ, تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو ہم دونوں کو شوق تھا میوزک کا, ہم دونوں کو شوق تھا انٹرٹینمنٹ کی یہ ایسپیکٹس کا. جب ہم کینیڈا پہنچے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن اب میں پاکستان کی بات نہیں کری, ساؤتھ ایشیا کی بات کری. وہاں پہ ہم ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں سوچتے ہیں, سنتے ہیں, تو وہاں پہ ریپرزنٹیشن کا بہت فقدان تھا, کیونکہ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے میلے تھے, یا تو وہ انڈین تھے یا وہ پاکستانی تھے. ساؤتھ ایشیا اکٹھا لوگوں کو چلانا کا کوئی ایونٹ نہیں ایسا نظر آتا تھا. مسالہ مہندی مستی تھا, لیکن پھر وہ ختم ہو گیا جب ابھیشیک وینٹ ٹو دبئی, تو ختم ہو گیا. لیکن اب ہم نے یہ ذریعے شروع کر دیا تھا مسیساگا میں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جگہ بہت ہے, اپرچونیٹیز بہت ہیں, اس کو سمجھنے کا اور ان کو پکڑ کے آگے چلنے کی بات ہے. تو وہ پھر بچے بھی ہیلپ فل تھے اس معاملے میں, بچوں کو بھی بہت شوق ہے میوزک کا, آرٹ کا. تو وہ جو اور لائک ماشاء اللہ سارے کے سارے. بیٹی نے اسکالرشپ, جو آنٹیریو کی سب سے بڑی اسکالرشپ تھی ایک کی, اس کی وہ اسکالرشپ تھی. اب یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے راک دا کالسیم کو لے کے آگے چلے. پھر ایک جو ٹوین تھی, اس نے یہ اس کو لے کے 7 سال تک اس نے راک دا کالسیم چلایا. اور راک دا کالسیم کے تھرو ہم نان ساؤتھ ایشین بچے, جو گورے بچے تھے, ان کے کام پریزنٹ کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ, اس سے ہمارا انروڈ مین اسٹریم میں ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہ ہم مارجنلائزڈ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ, ہم کر رہے ہیں, اس میں گورے نہیں آ رہے. ہم نے اس کو بھی ساتھ رکھا. ساؤتھ سائڈ پہ موزیک کرتے تھے جو کہ ساؤتھ ایشین تھا, نارتھ سائڈ پہ ہم راک دا کالسیم کرتے تھے اسی ٹائم پہ. تو آئیڈیا یہ تھا کہ جو بچے ادھر جائیں گے آہستہ آہستہ ادھر بھی آ جائیں گے, اور وہی ہوا اوور دا ایئرز. اب راک دا کالسیم میں جو بچے کام کرتے تھے وہ اب موزیک کا کام بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. وہ کوئی ایونٹ, کوئی ایسا آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کا کام دیکھنے کے لیے وہ خاص طور پہ دوسرے لوگوں کو لگا کے ادھر آ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش یہ تھی کہ اپنے کلچر کو, ساؤتھ ایشین کلچر کو اس لیول پہ پریزنٹ کیا جائے جہاں پہ یہ مین اسٹریم, جو کہ
टॉप नॉच कनेडियन कंटेंट है वो उसके साथ खड़ा हो। और इसी सिलसिले में हमने 8 साल पहले फिल्म फेस्टिवल शुरू किया। छोटा सा फिल्म फेस्टिवल था, थोड़े से हम प्रोग्राम्स, फिल्म फेस्टिवल का कॉम्पोनेंट हमेशा मोज़ेक का हिस्सा था, लेकिन वो कोई इतना बड़ा था नहीं, और एक छोटा सा वो था, हमारा एक ऑडिटोरियम था, हम उसमें दिखा देते थे थोड़ी बहुत फिल्में, क्योंकि मोज़ेक के साथ ऑडियंस को डिवाइड करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर 8 साल पहले हमने मीसैफ शुरू किया, मोज़ेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो वो हम शुरू किया अरशद खान ने, जो कि फिल्म मेकर भी है और मेरा छोटा भाई भी है। उसने कहा बीवी आपा, आप लोग को जो कंटेंट है उसको ज़रा इम्प्रूव करना चाहिए, आप लोग इस फिल्म को एक ऐसा ज़रिया बना सकते हो जो हम फिल्म सेलेक्ट करें कि उससे मिसिसागा की जो पॉपुलेशन है उसका शऊर उसमें बढ़े, अदराक बढ़े कि वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, अब वो कनाडा में है, उनको मुख्तलिफ़ थीम्स को समझने की ज़रूरत है। उसमें LGBTQ इश्यूज़ हैं, उसके अंदर वायलेंस अगेंस्ट विमेन है, उसमें इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस है, उसमें वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के इशू हैं और सीनियर्स के इशू हैं। तो इस वजह से जब हमने प्रॉपरली मीसैफ शुरू किया, फिर हमने सिनेप्लेक्स रेंट करना शुरू किया, जो इर्द गिर्द के थिएटर्स उनको रेंट करना शुरू किया, पूरी दुनिया से हम कंटेंट ला के हमने लगाया। जब मुझे याद है, जब हम एक बड़ी रिस्के फिल्म जो कि इंडिया में बैन हो गई थी, अलीगढ़, जब वो हमने दिखाई तो राजकुमार राव को हम लेके आए वहाँ से, तो हमें बड़ा डर था कि ये थीम ऐसी है कि शायद मिसिसागा की ऑडियंस, क्योंकि इतनी बड़ी साउथ एशियन ऑडियंस है मिसिसागा की, उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन इट वाज सीमलेसली रिसीव्ड। और आहिस्ता आहिस्ता अब लोग हमें पहले बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को मुश्किल फिल्में दिखाने में, अब तो हमें पता भी नहीं चलता, पूरा थिएटर फुल होता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है साउथ एशियन कम्युनिटी की कि वो आगे बढ़ के उन चैलेंजेस को, उन फिल्म्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं जो कि आज से 10 साल पहले कभी वो देखते भी ना। और आज आप देख रही हैं वैसा कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। जिंदा भाग का वर्ल्ड प्रीमियर हमने किया मीसैफ पे, और हमें बड़ी फ़ख्र हुआ हमें कि इतनी खूबसूरत फिल्म हमारे पास आई। और उसके बाद हमें बड़ा दिल था हमारा इस दफ़ा लाल कबूतर का, लेकिन वो फिल्म सर्किट्स में जा रही थी और तो हमें ओपनिंग के लिए नहीं मिली। लेकिन आपको कैसे वैसे हमेशा मिला है फीडबैक भी और रिएक्शन भी फ्रॉम द कम्युनिटी, डायस्पोरा जो है इंडिया पाकिस्तान का? मुझे इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारी ऑडियंस जैसी ऑडियंस किसी और फेस्टिवल की नहीं है। अली सेठी हमारे पास इस दफ़ा फ्राइडे नाइट के हेडलाइनर थे। इट्स कदर टैलेंटेड बच्चा है वो, सच ए फाइन मैन, इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया। और उसके बाद अगले दिन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल था, बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूज़िक बॉस्टन में है, वो पूरा उनका इंसाम्बल था, पूरा AR रहमान ने उनका इंसाम्बल ऑर्गेनाइज़ किया। और साउथ ऑफ इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट विजय प्रकाश वाज आवर हेडलाइनर। ऑडियंस हर दफ़ा डिफरेंट हो जाती है, वो जिस तरह का हम म्यूज़िक प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑडियंस हमने ट्रेन की है। पिछले साल कथक के साथ हमने अपना फेस्टिवल फ्राइडे नाइट ख़त्म किया, लोग कथक को अप्रिशिएट करें। जब दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द, इनका नाम गिनेस बुक में है, विधा और अभिमन्यु लाल दिल्ली से। और ये परफॉर्मेंस ऐसी थी। और पाकिस्तान से आपने पाकिस्तान से एक्चुअली पाकिस्तान से उस साल हमारे पास हुमैरा चन्ना, जावेद बशीर, और लाइव ऑन स्टेज हुमैरा चन्ना गा रही हैं और विधा और अभिमन्यु डांस कर रहे हैं। ये इतना खूबसूरत सीन था वो, मैं आपको क्या बताऊं। तो हम ये करते हैं कि हम साउथ एशिया को इकट्ठा लेके चलते हैं। हम कहते हैं हम सारे एक कम्युनिटी हैं, बिल्कुल हम एक कम्युनिटी हैं। हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऑन ग्राउंड वो रियलिटीज़ हैं, वो हमारे पॉलिटिशियंस ने सॉल्व करने हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम सारों की आइडेंटिटी साउथ एशियन है, हमें इकट्ठे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और हम उसमें अपनी ये खिचड़ी वहाँ पे नहीं पका सकते। और इसीलिए वहाँ पे अपने मेरा राखी भाई है, आगा साहब की राखी बहन है,
تو ہم اپنے سارے تہوار بھی مل جل کے مناتے ہیں اور خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے, ہم کتنے امیر لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کا گانا ہے, ہر قسم کا ناچ ہے, ہماری زبانیں اتنی رچ ہیں, اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, اتنے خوبصورت کپڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں بڑے کلرفل اور بہت پرومسنگ نیشن بناتی ہیں. تو یہ جو آپ خواب دیکھتی ہیں, یہ جب کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے انسانیت کو, تو آپ کرٹیسائز ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. ان چیزوں کے اوپر نہیں میں دھیان دیتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں ان چیز پہ دھیان دیتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے. دیٹس مائی باٹم لائن. اور جہاں پہ 100 تعریف ہوتی ہے وہاں پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے, تو ہم ضرور سنتے ہیں اس کو, اور تاکہ ہم آگے چیزیں بہتر کر سکیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر بات کرنی کہ جی انڈین پاکستانی یہ وہ, اس پہ میں دھیان نہیں دیتی. مجھے بندی لگانا بھی اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا مجھے شلوار قمیض پہننا اچھا لگتا ہے. تو سو ویسے بھی اب جب آپ آئی تھنک باکس میں سے باہر نکلتے ہیں تو تبھی آپ زندگی کا مزہ لیتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اپنے کنویں میں رہیں گے تو پھر آپ کنویں میں ہی رہیں گے. بالکل. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے رفیع پیر تھیٹر نے جس طرح کا کام خدمت کی ہے, ایک ہائی پیڈسٹل سے آڈینس کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ اس لیول پہ آ کے کام پریزنٹ کرتے ہیں آپ آڈینس کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں, اور وہ کام آپ کو کرنا چاہیے کلچر کو. اب کوک اسٹوڈیو, میں کینیڈا کاؤنسل کی جوری میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا. تو میں واحد ساؤتھ ایشین تھی, باقی سارے گورے تھے. وہاں پہ مجھے وہ بتا رہا آدمی جو کہ BC میں رہتا ہے, کاٹھا گورا, وہ میرے سے کوک اسٹوڈیو کی باتیں کر رہا تھا. وہ کہتا ہے میں تو دیکھتا ہوں کوک اسٹوڈیو, بہت اچھی پروڈکشن ہوتی ہے. اور میں نے اس کو پھر میں نے کہا تمہیں کیسے انٹرسٹ ہوا؟ کہتے وہ اٹس جسٹ دیٹ میں ساؤتھ ایشین جب میوزک کو ریسرچ کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے اس کا کھلتا ہے پورٹل, تو اس کے اندر میں دیکھتا ہوں بڑے اچھے اچھے پروگرام. اور پاکستانی کوک اسٹوڈیو مجھے بڑا پسند ہے. اس کو یہ بھی ڈفرینس پتا تھا کہ پاکستانی کوک اسٹوڈیو کون سا اور انڈین کوک اسٹوڈیو کیا ہے. تو یہ جو چیزیں یہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن دلانے میں سب سے زیادہ معاون ہوتی ہیں. آپ کا سب سے اچھا جو امیج دنیا میں آئے گا وہ آپ کا آرٹ کلچر کے حوالے سے آئے گا, یا سائنس کی ترقی کے حوالے سے آئے گا, یا آپ کا ایکوالٹی آف سیکسز, ایکوالٹی آف جسٹس کے حوالے سے. یہ کس طرح کریں ہم جتنے پاکستانی باہر ہیں, وہ سب ایمبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے, وہ ہائر لیول پہ کیسے آئیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری ایسی پیاری چیزیں ہیں اس ملک میں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں ہم وہ ساری قدریں بھول جاتے ہیں. ہم اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں, ہمارے بچے اتنا آگے بڑھ گئے, ہماری بچیاں آگے بڑھ گئی ہیں, وہ تو کمیشن پہ ہیں, اب جہاز چلا رہی ہیں, اور آئی مین دے آر آن اندر لیول. ہماری بچیاں جو ہیں یہاں پہ ترقی کر کے بہت ہائر لیول پہ, لیکن جب ہم باہر میں جاتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی اپنی بچیوں کو تھوڑا کھینچتے ہیں. کلچرل انسیکیورٹی ہے. وہ کیوں, ہم کیوں نہیں اس سے باہر نکل پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مسلمانوں نے وہاں پہ اس زمانے میں انڈر دی انفلوئنس آف الغزالی اینڈ آل دیٹ, یہ آئیڈیا آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو نان مسلمس کے ملکوں میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کے بعد سے ہماری فتوحات بھی ختم ہو گئیں, ٹرانسلیشنز کا کام ختم ہو گیا. یہ حال تھا کہ 16ویں صدی میں ہماری کنگڈمز تو تھیں, ہمارے پاس کوئی امبیسڈرز, ہمارے پاس دنیا بھر کے امبیسڈرز ٹرکی میں آ کے بیٹھے تھے. ٹرکی کا کوئی امبیسڈر یورپ میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ شوق ہی نہیں تھا کہ ہم دوسرے ملکوں میں جائیں, ہمیں فکر ہی نہیں تھی. وی ڈڈنٹ کیئر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نالج کا ان پٹ آنا بند ہو گیا. وہ جو نالج ڈیولپ ہو رہی تھی, ماڈرن نالج, وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی. آخری کتاب جو ٹرانسلیٹ ہوئی وہ سفلس کے بارے میں کتاب تھی, فرینکش ڈیزیز کے نام سے. ہم نے ٹرانسلیشنز ختم کر دی, کتابیں لکھنا تو دور کی بات ہو گئی. تو ہم اپنے اندر انوالو ہو گئے. ہمارا ابھی بھی ڈلیما یہ ہے, جب ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارا ریلیجن کو ہم سے لے کے بھاگ جائے گا, ہمارے بچوں کو وہ کپڑے اتار کے سڑکوں پہ پھینک دیں گے. ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں.
ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ اگر ایک پرسن ہو, ایک انسان ہو, آپ سے کوئی چیز آپ کی چھین نہیں سکتا. وہ ملک بہت سویلائزڈ ہیں, ان کے اندر آپ کی ایز انڈیویجول قدر ہے. آپ وہاں پہ موب نہیں ہیں, وہاں پہ آپ ایک سنگل فرد ہیں, اور آپ کی حیثیت, آپ کی امپورٹنس اور آپ کی قدر فرد کے طور پہ ہو رہی ہے. تو آپ وہ فرد بنیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرحت ہاشمی جیسے لوگ جب وہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ مائیں جو آلریڈی پریشان ہیں کہ ہائے میری بچی کا رشتہ کیسے ہوگا, ہائے میرے بیٹے کو کہیں گوری سے شادی نہ کر لے, وہ پھر ان کی وکٹمز بن جاتی ہیں. اور پھر وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ساروں کو انویلپ کر لیتا ہے. یہ اور 9/11 بہت بڑی ٹریجڈی تھی. 9/11 ہم امریکہ کی ٹریجڈی سمجھتے ہیں, وہ مسلمانوں کی ٹریجڈی تھی, بیکاز ہم کانفیڈنس لوز کر گئے. ہم سارا وقت گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا. آپ حجاب وغیرہ کو دیکھ لیجئے, 9/11 سے پہلے کوئی حجاب نہیں لیتا تھا. ٹرکش عورتیں لیتی تھیں, تھوڑا بہت وہ لیتی تھیں, پاکستانی عورتوں نے تو کبھی نہیں لیا. 9/11 was one critical point جہاں پہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی سے ہم گھبرا گئے. چنانچہ ہم نے اپنے اوپر اپنی آئیڈینٹی مسلط کرنی شروع کر دی. بجائے گلوبل سٹیزن شپ کے ہم نے کہا کہ ہماری آئیڈینٹی صرف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم ساؤتھ ایشین ہیں. تو جب ہم ان انسیکیورٹیز میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کمیونٹی سفر کرتی ہے. ہمارے کینیڈا میں بچے بڑی ترقی کر رہے ہیں, دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں, لیکن پھر ساتھ ہی میں وہ بچے بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں اسرائیلیوں کے اگینسٹ ہیں, انڈین کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے. یہ پرابلمس بچے باہر سے تو نہیں سیکھتے, یہ چیزیں گھر سے سیکھ کے آتے ہیں, نفرتیں گھر سے سیکھ کے آتے ہیں, باہر سے نہیں سیکھتے. تو آپ سمجھتی نہیں کہ یہ تو ہماری ترقی کے آڑے آئے گی ساری یہ بات؟ اگر ہم یہ نفرتیں جو ہیں یہ پالتے رہیں گے تو یہ تو انسان تو ترقی کرتا ہی ہے جب کنڈیوسو ماحول ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایک فنکشن آپ ادا کر رہی ہیں آلریڈی کیا ہے پاکستان کے اندر. رفیع پیر تھیٹر یہ فنکشن سنس 70s 60s یہ کام کر رہا ہے. ہم لوگ انڈیویجولس کی لیول پہ ڈیل کر کے ان کو مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں, لوگوں کو بلا کے اپنے ایونٹ پہ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں. ہم ان کے دماغ میں نہیں گھس سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری جو ویژن ہے وہ کلیئر کٹ ہے, اور جب یہ ہے تو اور ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی ینگر جنریشن پہ. میں اتنا اسٹریس کرتی ہوں کہ ہمارے بچے اور ہماری ینگر جنریشن ہی ہے جو سب کچھ بدلے گا. ہم لوگ کیٹلسٹ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اس چینج کو لے آئیں, کیونکہ ہم نے 40 سال کا کشٹ کاٹ لیا. ضیاء الحق کے ٹائم سے, بھٹو کے ٹائم سے, وہ 40 سال جو تھے, جو جن نکلا تھا بوتل سے, 40 سال تک وہ رہتا ہے. وہ ہم نے کشٹ کاٹ لیا, اللہ کا شکر ہے. انڈیا اب شروع کرے گا کاٹنا. تو ہمیں یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں لگتا ہے سارا وقت کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دیجیے. آپ اپنی ویژن آؤٹ ورڈ رکھیں, انورڈ نہ. ایسے نہیں کہ میں ایکسپوزڈ ہوں, نہیں. کانفیڈنس باہر دیکھیں, لوگوں کو دیکھیں, دنیا کو دیکھیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, کتابیں پڑھیں, اپنے دماغ کو روشن کریں, کھلا رکھیں. مذہب آپ کو باندھنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ جب ماڈرنٹی اس مذہب کی تھی, اس کو آج بھی ماڈرنٹی کے ساتھ ٹریٹ کریں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اور کتابیں پڑھیں, پڑھنے کا شوق اپنے بچوں میں ڈالیں. جو ایز اے ویژول آرٹسٹ میں جب کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو جو مجھے کانٹینٹ پینٹ کرنے کے لیے سامنے آتا ہے وہ اور کسی میڈیم سے نہیں آتا. تو ریڈنگ شوڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ پریکٹس, جس سے کہ آپ چھوٹی سی عمر میں بچوں کے جب یہ چھوٹی سی عمر میں ہی شروع ہو سکتا ہے شوق. بڑی عمر میں بہت مشکل ہے, انلیس انٹل کے گوڈے گٹے اور بازو رہ جائیں تو آپ صرف پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا از دا پرائمری تھنگ جو کہ آپ کے دماغ کو کھلا کرتا ہے, آپ کو مختلف آئیڈیاز دیتا ہے. اور جو قومیں پڑھنے سے محبت کرتی ہیں وہ قومیں تو ناکام ہو ہی نہیں سکتی.
اور انکلوسیو ہوں, لوگوں کو شامل کریں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ تہوار کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ آپ کے ریلیجن کے نہیں ہوتے فالوورز, بٹ یٹ آپ بلاتے ہیں, بیکاز آئی گرو اپ لائک دس. آسما, میری امی وڈ سی ٹو اٹ کہ جو ہمارے نیبر میں لوگ رہتے تھے, وہ کچھ کرسچن تھے اور کچھ ہندو تھے, کہ وہ کرتی تھیں دعوت, اور وہ مٹھائی بنواتی تھیں اور بھیجتی تھیں اور پھر بلاتی بھی تھیں کہ ہمارے گھر آؤ, کہ یو نو ہولی اور دیوالی مناتے ہیں, کرسمس مناتے ہیں, یو نو. دیکھیے ان عرب ملکوں کے پیچھے, جن کے پیچھے ہم نے اپنا کلچر وغیرہ جو تھا چھوڑ دیا, وہ میں لوگوں کو کہتی ہوں جی سکھوں کا مکہ مدینہ پاکستان میں, ہندوؤں کا مکہ مدینہ انڈس سویلائزیشن پاکستان میں, بلوچستان میں, ہاں بلوچستان میں ہائیسٹ ڈیٹی ہے, ایگزیکٹلی. پاکستان کا مکہ مدینہ سعودی عرب میں. اب ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ ہمارا ایک ریلیجس وہ ہے, لیکن آئیڈیالوجی ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایک عرب بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے, میں ہندو سے بات کروں گی تو میری اس کی زبان ایک ہے. یہ آغا صاحب مجھے بڑی کلیئرلی انہوں نے یہ بات بڑے مزے سے کہی ایک انٹرویو کے اندر, اینڈ آئی ایگری ود ہم. اس عرب کی تو زبان میں بولتی ہی نہیں, میرا تو تعلق اس کے ساتھ ہے جو میری زبان بولتا ہے. تو وہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ ہماری ایک کامن شناخت ہے, 7,000 پرانا ورثہ. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے ڈسکشن کا ذریعہ بننی چاہیے. اب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہوں لوگ چیخ کے بول رہے ہیں. مجھے تو کسی زمانے ہم پی ٹی وی کو بڑا کہتے تھے, کتنا بورنگ ہے. آج پی ٹی وی اتنا یاد آتا ہے کہ وہ لڑکیاں چیخ نہیں رہیں, چلاتی نہیں تھیں, اتنے طریقے سے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. خبر نامہ جو ہوتا تھا, اب خبر نامے کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے. جب 24 آورس کا نیوز چینل انسان دیکھتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہجان میں مبتلا کر رہے ہیں. ہر بریکنگ نیوز تو ایک نئی تازہ خبر ہوتی ہے, جیسے ہی وہ پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد بریکنگ نیوز ختم ہو جاتی ہے. وہ یہاں پہ بار بار بریکنگ نیوز آتا ہے. لوگوں کو ہجان میں مبتلا کرتا ہے ٹیلی ویژن, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریلیکس, ان کو ایک سوچنے کا موقع دیں, اوپن مائنڈڈ ڈسکشن ہو. تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہیں, یہ ہماری وراثت تو نہیں ہے. ہماری تو بڑی سوفسٹیکیٹڈ وراثت ہے. ہمارے لوگ تو بہت خوبصورت بولتے ہیں, ہماری زبان تو مانگتی ہے کہ ادائیگی خوبصورت ہو. ادا ہے ہماری زبان میں. ہاں, تو اس میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ساری زبانیں ہماری بڑی میٹھی ہیں, ہماری ساری زبانوں کا بیان بہت خوبصورت ہے. پنجابی لیجئے تو اس کے اندر ایک دوستانہ ہے. تلقین شاہ کی وہ پٹیالے والی پنجابی یاد ہے, کتنی خوبصورت ہوتی تھی. آپ کا بلوچستان کی اتنی خوبصورت میوزیکل زبان ہے, سندھی اتنی رچ زبان ہے. اور آپ کو مزے کی بات, سرائکی وہ کہتے ہیں the sweetest پنجابی is سرائکی, ملتان کی, جھنگ کی. بہت خوبصورت. تو ہمارے سے لوگ وہاں پہ پوچھتے ہیں, جب ہم ڈانس دکھاتے ہیں نا جھنگ کے اور پٹھانوں کے, آدمی جب شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار یہ ڈانس کہاں سے آیا. میں نے کہا یہ ہمارے فوک ڈانسز ہیں, یہ دیز آر آر لوکل ڈانسز, ہماری شادیوں پہ لوگ کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا آج سے 4 سال پہلے, اور وہ پروجیکٹ تھا کراس پالینیشن. ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کینیڈا کے اندر ہم جاتے ہیں, ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, بیکاز ہم بڑے ایڈجسٹیبل لوگ ہیں. ہم نے کلونیلزم بھی دیکھا ہوا ہے, ہم نے دورانیز بھی دیکھے ہوئے ہیں, وہ بھی آئے, سب آئے. تو وہ ہم بڑے اس معاملے میں ایڈجسٹیبل لوگ ہیں. لیکن گورا کنیڈین یا انڈیجنس کنیڈین, ان کو پتہ نہیں ہے ہم کہاں سے آئے ہیں. تو ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا جس میں ہم انڈیجنس نیٹو آرٹسٹ کو اور گورے آرٹسٹ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ویریس ایونٹس میں, بائنیلس میں, ان جگہوں پہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. ان کو ہم لوگوں کے ساتھ گھروں میں ٹھہراتے ہیں, جو ہمارے پاس آئے تھے, جو آپ کے پاس آئے تھے. پہلا آرٹسٹ ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا, ڈیوڈ آر میریکل, جو کہ موہاک آرٹسٹ ہیں 6 نیشنز. اور آپ لوگوں کے پاس سے وہ اتنی محبتیں لے کے گئے, آپ لوگوں سے وہ کڑھائی گوشت بنا کے سیکھنا ہے. چنانچہ وہ 6 نیشن ریزرو میں اونٹیریو میں شلوار قمیض پہن کے, چترالی ٹوپی پہن کے, بائسن کے گوشت کا کڑھائی گوشت بنا. اچھا.
آپ گئے تھے کھانے؟ جی. تو یہ کتنا فرق ہے. دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی سائڈ کو کیوں دیکھتے ہیں, ہماری ایگزٹ وہاں کیوں ہوتی ہے, ہم ادھر آ کے کیوں نہیں دیکھتے. تو وہ کیا ہم نے. پھر ہم کینیڈا کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں چارلز پیکٹر, ان کا ہم ریٹروسپیکٹیو شو بنگلہ دیش لے کے گئے پچھلے سال, جو کہ بنگلہ دیش نیشنل میوزیم میں ہوا اور بہت تعریف ہوئی اس شو کی. پھر اس سال ہم 2 کنیڈین آرٹسٹس کو کراچی بائنیل کے لیے لے کے آئے. میں کی نوٹ اسپیکر تھی اس میں, اور ان لوگوں کو ہم نے 2 آرٹسٹ کے ایگزیبیشنس کراچی بائنیل میں ہوئے. لائلا رے تھیں اور دوسری لبی ہیگ. تو آپ کراچی بیانالے میں آپ کا کیا رول ہے, آپ کچھ کر رہے ہیں؟ میں جی وہاں پہ کی نوٹ اسپیکر تھی. اچھا. ہاں, تو میرا پیپر جو تھا وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا, جو کہ ان کی تھیم تھی, اور اس میں میں نے کینیڈا کے جو انڈیجنس لوگوں کی وزڈمز ہیں, ان کی جو پرانا نالج ہے اباؤٹ کراپس, کیسے ہم اس طرح گرو وہ کرتے تھے تاکہ ایک کیڑے جو ہیں, ایک کراپ کا کیڑا دوسرے کراپ کے کیڑے کو کھا جاتا تھا. تو وہ ایک طرح سے بیلنس تھا. ان کے پاس تو کیمیکل فرٹیلائزرز وغیرہ نہیں تھے, تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کراپس کو روٹیٹ بھی کرتے تھے, ان کو اس طرح لگاتے تھے کہ وہ آپ کی وہ مونو کلچر جو ہے نا, کہ میلوں میل گندم کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں تو میلوں میل چاول پھیلا ہوا ہے, اس پہ آپ کو پھر پیسٹ اسپرے بھی کرنا پڑتا ہے, آرٹیفیشیل کھادیں بھی ڈالنی پڑتی ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ان کے پاس یہ نالج تھی کہ کس طرح ہم اپنی کراپس کو اس طرح کی چیزوں سے بچا سکتے ہیں. تو وہ جو ٹاک تھی وہ اس بارے میں تھی کہ وہ جو اینشنٹ وزڈمس تھیں ان کو لے کے کینیڈا کے نئے نیٹو آرٹسٹ کیا آرٹ ورک پروڈیوس کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہمارے پیارے ہیں, تو ہم ان کو ضرور دیکھیں گے. اللہ میاں ضرور دکھائے گا. یہی میرا خیال ہے بڑی بات ہے جس پہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا اس پہ ٹکا ہوا ہو کر رہے ہیں. تو وہ میری ٹاک کا حصہ تھا کہ نیچر کو اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو نیچر آپ کو کھا جائے گا. وہ کہتے تھے کہ نیٹو لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ اس زمین کے کیئر ٹیکرز ہیں, وہ اس زمین کو کا خیال رکھتے ہیں. اور مزے کی بات ہے اون نہیں کرتے وہ, ان کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ زمین کہیں کہ جی یہ میری ہے اور یہ میرے بھائی کی, اور وہ زمین سب کی ہے, لیکن وہ اونرشپ اس طرح لیتے ہیں کہ زمین کا خیال رکھنا ہم سب کی کلیکٹیو ڈیوٹی ہے. یہ میری ٹاک تھی اس کے بارے میں اس میں. اور اسی حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہم تو انڈیجنس لوگ ہی ہیں. ہمارے پاس جب لوگ آئے, جس طرح برٹش آئے, ہم نے ان کو نکال دیا اپنے ملک سے, دوبارہ آزاد ہو گئے ہم لوگ. لیکن امریکاز کے اندر ایسا نہیں ہوا, آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہوا, لیٹن امریکہ میں بھی وہ جب آئے اس کے بعد ان کو نکال دیا انہوں نے وہاں سے. تو لیٹن امریکن کنٹریز کی اپنی آئیڈینٹی ہے, انڈیجنس آئیڈینٹی. امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں ایسے نہیں ہوا. جب انڈیجنس لوگوں کے اوپر یورپینز آئے تو وہ وہیں سیٹل ہو گئے. تو اسی وجہ سے انڈیجنس لوگ لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے. ان کے پاس پروٹیکشن نہیں تھی ان بیماریوں کی جو یورپینز اپنے ساتھ لے کے آئے. ان کو اپنے کمبل دے دیے انہوں نے, جو کہ جن اسمال پاکس ہو جاتی تھی پوری شپ میں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے فیورز لینے کے لیے ان کو اپنے کپڑے یا مرے ہوئے لوگوں کے کپڑے, کمبل دے دیتے تھے. وہ کمبل وہ لے لیتے تھے اور اسی کمبل سے ان کو سارے کا سارا ولیج ختم ہو جاتا تھا, سب کو اسمال پاکس ہو جاتی تھی, اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی بیماری ہے, یہ تو پہلے کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں. تو اسی طرح سلولی اینڈ گریجولی اس کے بعد ان کی زبان ختم کر دی گئی, بین کر دی گئی. 96 تک تو کینیڈا کے اندر جو تھے اسکولز جو تھے ان کے وہ چل رہے تھے جس میں ان کو کرسچنز بنایا جاتا تھا, ان کو ان کی زبان سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا, بچوں کو ان کی فیملی سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کچھ بہت ترقی ہو رہی ہے اس معاملے میں. اب تو کینیڈین گورنمنٹ نے ریزرو میں سے فارمل اپالوجیز دی ہیں. اچھا, فارمل اپالوجی. بالکل, گورنمنٹ آف کینیڈا نے فارمل اپالوجی دی ہے. ہم لوگ اب جہاں کھڑے ہوتے ہیں, جب ہم موزیک کرتے ہیں فیسٹیول, تو جو فیسٹیول گراؤنڈ جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم وہاں پہ ریکگنائز کرتے ہیں مسیساگاز اینڈ کریڈٹ نیشنز کو کہ ہم ان کی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہوسٹ کیا ہے. اب ہم ان کے ملک میں رہتے ہیں, ان کی زمین پہ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی چیزیں. یہ ریکگنیشن ہمیں اپنے اس ملک میں
ان سارے ملکوں میں بھی کرنی ہے. اپنی انڈیجنس کمیونٹیز کو اٹھانا ہے, اپنی روٹس کو ریکگنائز کرنا ہے, اپنا انڈیجنس میوزک اور اپنی انڈیجنس جو ہماری وراثت جس کو ہم کہتے ہیں ان لوکل ایریاز کی, اس کو بڑھانا ہے, اس کے کھانوں کو آگے ریکگنائز کریں. اب دیکھیں نہاری ہر جگہ بنتی ہے, حلیم ہر جگہ بنتی ہے, اس کا ہوم کیا ہے؟ دہلی. دہلی کی یہ خاص چیزیں اب ہر جگہ بنتی ہیں. کھنا مجھے پتہ ہے کہ جھنگ سے بنتا ہے, جھنگ کا ٹپکل فوڈ ہے. تو جس طرح کھنا بنتا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک سٹوری ہے اس کے پیچھے, اور وہ سٹوری جھنگ کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ کھا تو اس کو ہر جگہ ساتھ یا سکتے ہیں, سجی ہے یا بالٹی ہے, بالکل کچپڑی کباب ہے. ہاں, تو اس کی سٹوریز بھی سننا ضروری ہے نا. تو اسی طرح ایک رائٹر ہیں کینیڈا میں, جیسی وینٹ, اور بہت رسپیکٹڈ نام ہے ان کا. تو وہ کینیڈا کی 150th اینیورسری تھی 2 سال پہلے کنفیڈریشن بننے کی. تو اس کے اندر جیسی ایونٹ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کلونیلزم کا جو ہے وہ ایکسٹریکشن بزنس ہے. وہ آپ کے سوسائٹی میں سے, آپ کے ملک میں سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں, آپ کی زبان میں سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں, آپ کی اکانومی سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں, آپ کے کلچر سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں, اور باقی جو ہوتا ہے اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو ہم جو سب سے اچھا طریقہ جو کلونیزم سے لڑنے کا ہے وہ یہ ہے, اپنی کہانیاں سناؤ, اپنی کہانیاں پروٹیکٹ کرو, اپنی کہانیوں کو سچی شیپ دو, اور اپنی ہسٹری کی صفائی کرو, اس کو ستھرا کرو, اس کو اصلی بناؤ, اس کے اندر ملاوٹ نہ کرو. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ہمیں اپنے آپ کو جاننے کا, اپنے اندر اپنی حیثیت میں, اپنے بیک گراؤنڈ میں, اپنے کلچر میں, اپنی ہسٹری میں فخر کرنے کا. میں کینیڈین ہوں, میں کینیڈین ہونے پہ بہت فخر کرتی ہوں, کیونکہ کینیڈا نے مجھے گھر دیا, کینیڈا نے مجھے عزت دی, کینیڈا نے مجھے آزادی دی. لیکن میں پاکستان بھی میرا اسی طرح پیارا ملک ہے. اب جو اٹیلینس کینیڈا جاتے ہیں وہ اپنی زبان تو نہیں بھولتے, اپنی زبان بولتے ہیں, اپنا کھاجا تو نہیں بھولتے. یہ اور بات ہے, وہ کینیڈا میں کب بڑا افیکٹو اور بڑی ترقی یافتہ لوگ ہیں وہاں کے. تو اسی طرح ہم بھی اپنا نہیں بھولتے, یہ چیزیں ساری یاد رہتی ہیں. اور لیکن ہم اپنے کلچر کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کوالٹی کی چیزیں ہم بنائیں, جس کوالٹی پہ ہم اپنا کام کریں, وہ کوالٹی بہت اچھی لیول کی ہو, جس پہ کہ ہر ایک اس کو انجوائے کر سکے, اور وہ کہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. روی شنکر کا کانسرٹ جو ہے وہ آپ گورا کیوں دیکھنے جاتا ہے؟ کیونکہ کوالٹی کتنی اعلیٰ ہے, کتنی نفیس کوالٹی ہے پرفارمنس کی. تو اسی طرح ہمیں اپنا کرنا ہے. کوک اسٹوڈیو دنیا جہان میں مانا جاتا ہے. روہیل کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں, جب یہ ایک بچہ ہوتا تھا, اینڈ جو کام یہ کر گیا ہے, جس طرح اس نے پاکستان کو انٹرنیشنل چینلز پہ دکھا دیا ہے, آئی تھنک پاکستان میں سب سے بڑا ایوارڈ اس بچے کو ملنا چاہیے, بیکاز دس از اے ویژنری آپشن. سو میرا جہاں تک یہ خیال کہ کینیڈا اور پاکستان اور اپنا ہمارا کلچر اور ان کی ویلیوز ساری جگہ ایک ہی, ہر مذہب ایک ہی بات سکھاتا ہے, ہر سوسائٹی ایک ہی چیز کو فوکس کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے لوگوں کو اٹھایا جائے, ادھر ان ملکوں کے اندر برائیوں کو ختم کیا جائے, پاورٹی ایلیویشن ہو, صحت کا اور سوشل سائنسز اور یہ ساری چیزوں کے اوپر دھیان دیا جائے, ڈیموکریسی ڈیولپ ہو. یہ سارے ملکوں کا یہی آبجیکٹیو ہوتا ہے. ہماری جو آرٹ کاؤنسلز ہیں, جو PNCA ہے, جو ہمارے جتنے آرٹ کاؤنسلز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا کیا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے, جو کرنا چاہیے تھا؟ آئی تھنک جو لوگ جانتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اور آرٹ اینڈ کلچر کو, وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. ایک پروگرام آتا ہے امریکہ کا, اس کا نام ہے نیو ایمسٹرڈیم. اس کے اندر انہوں نے ایک چینج کر دیا. وہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے بارے میں پروگرام ہے, ڈاکٹرز کے بارے میں. انہوں نے وہ جو امریکن کانسیپٹ ہے نا کہ اچھے ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ MBA ہونا چاہیے, اس نے وہ چینج کر دیا. انہوں نے اس ہاسپٹل میں, وہ خیراتی ہاسپٹل ہے, ایڈمنسٹریٹر انہوں نے, اس کا ایک ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے میں ہی ایڈمنسٹریٹر ہوں اس کا. تو اس میں اس کی ہاسپٹل کی پوری جو ویلیوز ہی چینج کر دیتا ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے, اس کو پتہ ہے کہ بیمار آدمی کی کیا کنڈیشن ہے, اس کا مینٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں.
تو وہ زیادہ ہمدردی کے ساتھ ان چیزوں پہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح آرٹس کاؤنسلز وغیرہ میں اگر آپ ریلوے سے بلا کے بندے کو بٹھا دیں گے, آپ ان جگہوں سے, تو وہ تو آرٹسٹ کا نہیں سمجھتا کہ آرٹسٹ کیسے کام کرتے ہیں, ان کی پریکٹس کیا ہوتی ہے, اور کون سا آرٹسٹ ہے جس کو کہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور کس لیول پہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح پی ٹی وی کے اندر وہی لوگ ہونے چاہیے جو کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کیوں, اور یہی سب سے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ آپ یہ دور بیٹھ کے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ چیز تو آپ کی پوری جو سائیکی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی, وہ اس کو بدل دیتی ہے. کیونکہ دیکھیے مختلف گورنمنٹ کے ایجنسی اور اداروں میں مختلف کام ہوتا ہے. جو بیوروکریٹس ہیں ان کا کام آرٹ کاؤنسلز چلانا نہیں ہے, ان کا کام پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ان پالیسیز کو ڈیولپ کروانا ہے جو ان اداروں کو چلانے میں معاون ثابت ہو. اور وہ معاونیت جو ہے, وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں, وہ آرٹس کاؤنسلز کے لوگ بھیجتے ہیں. تو آرٹس کاؤنسل میں اگر آرٹسٹ یا اس کے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. کینیڈا میں جتنی ہماری آرٹس کاؤنسلز وغیرہ ہیں, سارے لوگ تھیٹر سے تعلق ہے, فلم سے تعلق ہے. ویژول آرٹسٹ یوزلی نہیں جاتے اس ایریا میں کیونکہ ان کی اپنی پریکٹس بڑی انریچڈ ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ بڑے ایونٹس چلا رہے ہیں, اس میں پیسہ بھی آتا ہے, اسپانسرشپ بھی لاتے ہیں, گرانٹس بھی لکھتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں پاکستان میں لانی ہے. آرٹس فرینڈلی ہونا چاہیے ہمارا ایٹیٹیوڈ, کیونکہ جو قومیں آرٹسٹک ویلیوز کو سمجھتی ہیں وہ قومیں, ان کی پولیٹکس بھی اچھی ہوتی ہے. آرٹ بہت پولیٹیکل ایریا ہے, آرٹسٹ ہمیشہ پولیٹیکل ہوتا ہے. مائیکل اینجلو پولیٹیکل تھا, اس لیے اس نے جب وہ سسٹین چیپل کریٹ کیا, اس نے اس زمانے کی پولیٹکس اس میں ریفلیکٹ کی. اسی طرح پکاسو پولیٹیکل آرٹسٹ تھا, بہت بڑا آرٹسٹ, لیکن ہی واز ویری پولیٹیکل, کیونکہ آرٹ طریقہ ہی اس زمانے کی ویلیوز کو, اس زمانے کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا نام کنٹمپریری آرٹ ہے. اور وہ ہر زمانے میں ہوا, اور آرٹ ہمیشہ پولیٹیکل رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور پولیٹکس ہے ہی انسانیت کی بہتری. That's what it is, کہ انسان خوش رہے, بہتر کام کر سکے, بہتر زندگی جی سکے, آسانیاں ہوں. جی, آرٹسٹ کا ہاتھ ہوتا ہے قوم کی پلس کے اوپر, نبض کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ جو ہے وہ کانسٹنٹلی اس چیز کو اجاگر کرتا ہے کہ میری قوم کمزور ہو رہی ہے, بیمار ہے. جب وہ بیمار ہوتی ہے قوم, تو آرٹسٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیمار قوم بیمار ہوئی ہوئی ہے. اور جب قوم ٹھیک ہو رہی ہے تو تب آرٹسٹ دکھاتے ہیں. آپ اپنے تھیٹر کا دیکھ لیں حال, جب آپ کی قوم صحت مند تھی آپ کے تھیٹر پروڈکشنز کیا تھے, جب آپ کی قوم بیمار ہو گئی تو آپ کی تھیٹر پروڈکشن کیا ہو گئی, آپ کی قوم کی بیماری نظر آتی ہے اس میں. تو اگر آپ نے اپنی قوم کی ہیلتھی نشوونما کرنی ہے تو اپنے آرٹ اور کلچر پہ دھیان دیں, اور آپ کو فوراً اپنی قوم کی صحت کا پتہ چل جائے. زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت اچھی چیز ہے. اللہ میاں جب میرا یہ یقین ہے کہ جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے نا, تو اللہ میاں ہم سے پوچھے گا کہ تو جنت کیسی تھی. یہ زندگی, یہی زندگی سب کچھ ہے. اور موت ایک جگہ ہے جہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ نکل جائے. علی ظفر نے بہت اچھا ایک بات کہی تھی, مجھے اس کی باتیں اتنی پسند آئی تھی. وہ بچہ ہی واز میجیکل. اور وہی ٹائم اینڈ اسپیس, جیسے ہی ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے, موت فار ایور ہو جاتی ہے, لیکن ایک وعدہ ہوتا ہے جو ہمارے محبتوں کا وعدہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ملیں گے ضرور, چاہے اگلے جہاں میں. اور وہ وعدے ہماری شاعری میں بڑے خوبصورت ہیں, ہمارے گانوں میں بڑے خوبصورت ہیں, اور وہ امید جو ہے نا بڑی اچھی امید ہے. وہ جنت دوزخ سے آگے اس سے بھی آگے ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہمارے پیارے ہیں, تو ہم ان کو ضرور دیکھیں گے. اللہ میاں ضرور دکھائے گا. یہی میرا خیال ہے بڑی بات ہے جس پہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا اس پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے, بڑی تسلی ہوتی ہے. آپ اپنے ابو کا سوچ رہی ہیں؟ ہاں, لیکن
बट आई लव्ड हर एक उस अब्बू के सारे बच्चे बहुत प्यार करते थे, बल्कि हम सबको ये खुश फहमी थी कि मुझे अब्बू सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, छयों को। तो किस तरह वो, आई मीन ही वाज सच अ टॉल, इतना उनकी पर्सनालिटी थी, है ना? हाँ, अब्बू वाज आर्मी के बंदे थे, सेल्फ मेड मैन कम्प्लीटली, केम टू पाकिस्तान एज एन ऑर्फन with his brothers and a sister, और सारी ज़िंदगी अब्बू ने बड़ी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन जो मोहब्बत वो अपने बच्चों के साथ थी, अपने बच्चों की खातिर उन्होंने जो जो चैलेंजेस कबूल किए, जो जो चैलेंजेस उठाए, वो मैं समझती हूँ कि वो एक क्लासिक फॉर्म थी। और मुझे कभी कभी अरशद के अंदर वो झलक नज़र आती है अब्बू की, तो मुझे अपने मियाँ से और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो जो डेडिकेशन है अपनी औलाद के साथ, अपनी औलाद को एक तरह से हर तरह से सहारा देने की कोशिश, मुश्किल सिचुएशन में जो कि बहुत हुई, उसमें भी ही वुड कम अराउंड just because he loved his kids. और वक्त मरने के वक्त भी उन्होंने डॉक्टर्स ने उस पर लगाया था वेंटिलेटर पे, तो लास्ट चीज़ जो थी, कागज़ को दो तो उसके ऊपर लिखा ये कि कांपते हुए हाथों के साथ, आई लव माई चिल्ड्रन। हम सब के पास वो उसकी कॉपीज़ हैं और हम सब उसको बहुत क्लोज रखते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मोहब्बत हर चीज़ की बुनियाद, हर चीज़ जो खूबसूरत हो सकती है, जो काम मोहब्बत के साथ करोगे वो सबसे अच्छा होगा, वो ख़राब हो ही नहीं सकता। आसमा, थैंक यू मेरी जान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग जाने कि पाकिस्तान से क्या क्या खूबसूरत लोग बाहर गए हैं और क्या क्या काम उन्होंने, क्या क्या अमेजिंग चीज़ें की हैं। आई एडमायर यू एंड योर वर्क। थैंक यू वेरी मच। एंड अल्लाह करे कि आपका ये फेस्टिवल और आगे बढ़े और पूरी दुनिया से अमेजिंग आर्टिस्ट आए आपके फेस्टिवल में। और मुझे आपका ये प्रोग्राम इतना पसंद है क्योंकि आप इसको इतने धीमे मोहब्बत से करते हो इस प्रोग्राम को, और मैं हैरान होती हूँ कि इस ज़माने में जो मैं पीटीवी में जिस तरह का सीन देखती हूँ पाकिस्तान में और इंडिया में भी, और उसमें आपका प्रोग्राम एक बहुत खूबसूरत एडिशन है, एक मिसाल है कि किस तरह आराम से भी बात की जा सकती है और अपना मुद्दा आगे किया जा सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।